एपिसोड 24। मैंने शिकवा करना नजरों से उसे देखा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं नाचार उसके बड़े हुए हाथ को थामकर हौले हौले सहलाने लगा। उसने आंखें मूंद ली। मीरू शाह सरदार हैदर खान से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। राब्ता होने पर सौदेबाजी का मरहला आएगा। जो ही मीरू शाह उससे तुम्हारी बहन का मुतालबा करेगा, वो ठिठक जाएगा। नूरपुर उसकी मूँछों तले है। मूँछ को बल देगा तो तुम्हारा खानदान ज़ेर-ए-ताब आ जाएगा। तब क्या करोगे? क्या बेबसी से सभी अपनों को बेमौत मरता देखते रहोगे? मेरा हाथ साकित हो गया। गर्दन पर चींटियां रेंगने लगी। चाचा चाची और उसकी औलाद के चेहरे आंखों में उभरने लगे। किसी का कोई कसूर नहीं था। तो क्या मैं नूरपुर चला जाऊं? वहां जाकर क्या करोगे? सरदार हैदर खान के गुर्गों का मुकाबला करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा होगा तो मैं भी उनके साथ मारा जाऊंगा। मौत आए तो आए, मगर मेरी जात पर नमक हरामी का इल्जाम ना आए। अपने खानदान के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे, फिर मेरा क्या बनेगा? क्या मतलब? सीधी सी बात है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैडम, आप अपने रुतबे और मकाम का ख्याल करें। मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या मतलब? वो चौंकी, हाथ खींचकर बोली, क्या मैं किसी ऐसे ओहदे पर फायज हो गई हूँ जहाँ किसी को पसंद करना मायूब समझा जाता है? मैंने लाचारगी से उसे देखा। शहरियार, मोहब्बत कभी कहीं और किसी से भी हो सकती है। तुम्हें मेरी नज़र ने मुंतखब किया है। दिल ने पसंदीदगी की मोहर लगा दी है और मेरे हाथ ने यकीन दिलाया कि तुम मेरी दस्तरस में हो। मैडम, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। क्या तुम मेरी आंखों पर शक करे हो, जिन्होंने तुम्हें अपने काबिल जाना है? नहीं मैडम, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो अपनी हैसियत और मकाम को मद्देनजर रखकर सच बयान कर रहा हूँ। वो आलती पालती मारकर बेड पे बैठ गई। अचानक ही मौजू बदल कर बोली, क्या तुम्हारा यार, क्या नाम बताया था तुमने उसका? हाँ, खाला। क्या वो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर के तमाम अफराद को राजदारी से नूरपुर से निकाल कर यहाँ ला सकता है? मेरे जहन में एक बर्क सी कूदी। उम्मीद और यकीन का सितारा जगमगाया। मैं खुशी से बोला, क्यों नहीं मैडम, खाला बासानी ये काम कर सकता है। कहाँ है वो इस वक्त? मेरे आदमियों ने उसे जिंदा सलामत पकड़ने के बाद रस्सियों में जकड़ कर सीवन में रखा हुआ है। बड़ा मचल रहा है। आज़ाद होने के लिए अपनी से कोशिश कर रहा है। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें मिलने और आज़ादी पाने के बाद कोई गड़बड़ नहीं करेगा? हाँ मैडम, वो बड़ा यार पाल आदमी है। मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। सोच लो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। खाला कैसा था ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। मैंने मैडम को यकीन दिलाया और उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। ऐसे ही वक्त में उसके मोबाइल की बेल बजी। उसने रिसीव की। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ था, कोई शोर नहीं था, इसलिए मैं स्पीकर से फूटने वाली नहीफ सी आवाज़ भी सुन सकता था। दूसरी तरफ मीरू शाह था, जो मैडम से कह रहा था, मैडम, माड़ा पैर हैदर खान की दुम पे जा पड़े, अपने बाल नोचे और चीख चीख कर आसमान सर पे उठावे बावला। माड़े को यकीन दिलावे कि उसके पिंजड़े में परवीन नाम की कोई चिड़िया नजर ना आवे। सीधी सीधी बात क्या करो, क्या पहलिया बुझवा रहे हो मीरू शाह? माड़े को बोलने तो देवे मलिका रानी, क्या खा जावे दुनिया को ये मीरू शाह? मारे को पता है कि माड़ी मैडम इस वक्त सीटू के पिंजड़े में कैद होवे है, उड़ने को पर तोले। ठीक है, अपनी जुबान काट के हथेली पे रख ले वे मीरू शाह। अब पूछ ले वे माड़े से जो पूछना है। अच्छा भाई बताओ, क्या बातचीत हुई? माड़े को चक्कर दे गया हरामजादा। माड़े को जो गाड़ी लावे कि ऐसी लड़की ना होवे उसके पास। फिर क्या? माड़े ने साफ साफ कह देवत है कि नहीं है तो पैदा करे। लड़की पैदा ना होवे तो समझे उसकी पली पोसी बेटी खून में नहा जावत है। मैडम, वो माड़ी मलिका रानी वो माड़े से पूछे है कि तेरे को उस छोर से क्या गर्ज है। माड़े को चक्कर देवे पर आप माड़े चक्कर में आ जावे। माड़े ने समझा देवत है कि बड़ी पार्टी लगी होवे, तगड़ी रकम का मामला होवे। गुड। कहाँ हो तुम इस वक्त? मारा डेरा मुल्तान में ही होवे है मैडम। हुक्म देवे, क्या बात होवे? क्या ये बात खुल चुकी है कि अस्मा मेरे पास है? हाँ मैडम, वो हराम ज्यादा गलीज गालियाँ माँ बहन की देवे था। माड़े सामने होता तो उसका मुंह तोड़ देवत, पर जोर न चलत है। मैडम के होंठ टुकड़े, पेशानी पर बरहमी के आसार नमूदार हुए। फिर पल भर के बाद वो बोली, तुम किसी को सरदार हैदर खान के डेरे पर भेजो, उसके बेले वाले ठिकाने की टोला लगाओ, नक्शा बनाओ और सिक्योरिटी की तफसीलात इकट्ठी करो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अटैक करके माल बरामद कराया जा सके। ये अगर सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो फिर उंगलियां टेढ़ी करना होंगी। और हाँ, वो उस्ताद बबलू कहाँ गायब है? वो भूतनी का बच्चा साला एकदम बावला हुआ फिरत है। अपने लौंडे लपाड़ों की फौजें लेकर शहर में मारा मारा फिरत है। तुम्हें तलाश करत है। नूरपुर की कोई खबर? ना मैडम,
जाहिद को भेजा होवे, वो गंजा जाहिद जो मैडम के दीदार को रोवे था, तुम्हारा आशिक, पर वो भी अभी वापस ना आवे। खबर माड़े तक पहुंचे तो मैडम तक पहुंचे ना। मीरू शाह बड़ी बेबाकी से मैडम से बातचीत करता था। गंजे जाहिद और उसकी आशिकी का हवाला सुनकर मैडम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है मीरू शाह, तुम जो मुनासिब समझो कर गुजरो। मुझे शहरयार की बहन जिंदा सलामत चाहिए, हर कीमत पर। हैदर खान से जंग छिड़ गई है, जानती हूँ कि ये कई खून पी जाएगी, भले पी जाए, शिकस्त कबूल नहीं होगी। ओके, जिंदा रहवे मैडम, जिंदाबाद। माड़े को हलाशेरी देती रहो, माड़ा काम शेर के मुंह से निवाला खींचना होवे। मैडम ने मुस्कुरा कर कॉल मुनक़ता की, फ़ोन बैठ के चौबी तख्ते पर रखा और खिसक कर नींद दराज हो गई। मीरू शाह बड़े काम का आदमी है। जी मैडम। वो तुम्हें माड़ा गुंजा कहता है? ठीक ही तो कहता है वो। जी। क्या आपको यकीन है कि परवीन हैदर के पास ही है? सरदार हैदर के पास? हाँ। उसने आँख के इशारे से करीब आने का हुक्म दिया। मैंने उसके हुक्म की तामील नहीं की। उसने मेरी हिचकिचाहट भांप ली। तुम मुझसे कतराते क्यों हो? नहीं मैडम, दरअसल मुझे अपनी औकात नजर आती है। क्या मेरे पहलू में बैठने में भी तुम्हें अपनी औकात का शिकवा रहता है? कहा ना, मेरे करीब आओ। मैं बादल नाखास्ता उसके पहलू तक खिसक गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा रुख बदल दिया। उसने मेरा हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। कुछ देर ऐसे ही लेटी रही, फिर मेरा हाथ हटाकर अपने बाएं गाल पर रख लिया। आंखें मूंद कर वो कदरे भारी आवाज में बोली, शहरयार, आई लव यू। तुम्हें पहली नज़र में देखकर ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। अब वो पसंदीदगी का जज्बा इंतहाई हदों को छूकर मोहब्बत बन गया है। मैंने क्या कहा शहरयार? जी मैडम, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तुम सुनने पर मजबूर हो। अपनी बहन की वजह से मेरी बातें सुनने पर मजबूर हो, मेरा हर हुक्म मानने पर मजबूर हो। जब तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी फिर तुम कुछ भी सुनना गवारा नहीं करोगे, मगर मैं तब तक तुम्हारे हवास पर छा चुकी होंगी। तुम जाना चाहोगे मगर तुम्हारा बदन साथ नहीं देगा। तुम मुझे इनकार करना चाहोगे मगर जुबान तुम्हें छोड़कर मेरे राग अलापने लगेगी। वो जवाब से बेनियाज अपनी ही रौ में बहती चली जा रही थी। तुमने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि मैं आशिक और तुम माशूक बन गए? शहरयार, ये मेरा हाथ ठंडा है, इसको आग अच्छी लगती है, जला दो, अपने होठों से लगा लो। मैंने ना चाहते हुए भी उसका लरसता हुआ नन्हा सा गुदाज हाथ थामा और लबों से लगा लिया। ऐसे वक्त में मेरे मुकाबिल गजाला आन खड़ी हुई, मेरे सीने पर उंगली तान कर कराही, बस शहर खान, तुम्हारी मोहब्बत दम तोड़ गई ना? मुझे झटका सा लगा, देखा वो सामने आकर तहलील होने लगी थी। मैंने सर झटका और मैडम के हाथ के साथ खेलने लगा। मैं उससे दूर होना चाहता था या मैं उसके कुर्ब का ख़्वाह था, ये सवाल पहेली बनकर रह गया। ऐसे ही वक्त में गैर मुतवक्को मदद आन पहुंची। मैडम के मोबाइल की बेल बजने लगी। वो चौंकी, मेरा हाथ छोड़ा और फिर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुई। ये किसका नंबर है? वो बड़बड़ाई। मैंने मौका गनीमत जानते हुए बेड छोड़ दिया। पानी पीने के बहाने फ्रिज की तरफ बढ़ा। ग्लास होठों से लगाया तो उसकी शरारत भरी आवाज़ कानों में पड़ी, हर आग पानी से नहीं बुझती शहरयार। मैंने पलटकर बेसाख्ता उसे देखा। फ़ोन की बेल बजते रहने के बाद खामोश हो गई थी। वो फिर बोल पड़ी तो मैडम ने कॉल रिसीव की और सपाट लहजे में बोली, यस, हु इज़ दिस? फ़ोन में उभरने वाली कोई शनासा सी आवाज़ सुनकर वो एकदम हंस पड़ी। हंसते हंसते वो नखवत से बोली, अरे उस्ताद, मेरा नंबर कहाँ से मिल गया तुम्हें? कमरे में स्पीकर से फूटने वाली भिनभिनाहट फैल गई। ऐसे में मैडम ने हाथ के इशारे से मुझसे पानी तलब किया। मैंने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें उस्ताद कहती हूँ तो इसका मतलब ये है मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम भी मेरी इज्जत करो। ऐसी बातें करोगे तो मेरी तरफ से भी ताने सुनने को मिलेंगे। वो घूंट घूंट पानी पी रही थी। आंखों से कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उसने मोबाइल फ़ोन सेट के किसी बटन को दबाया। फ़ोन का लाउडर ऑन हो गया। मैं जान चुका हूँ कि तुम अपने मोर्चे C2 में छुपी बैठी हो। अब सिर्फ ये जानना बाकी है कि C2 है कहाँ। तुम जितनी देर करोगी इतने ही कर्ज के बार तले आओगी। तुमने ये सोचकर फ़ोन किया कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर कर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे तुम्हारे अड्डे पर हाजिरी देने चली आऊँगी? हाँ, क्योंकि इसी सूरत में तुम जिंदा रह सकती हो। उस्ताद, बेहतर ही कि तुम अपने सरदार को सौदेबाजी पर रजामंद कर लो, मफाहमत की राह अख्तियार कर लो। सच कहती हूँ, ये तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि सरदार की बेटी मेरे हवाले कर दो। मुंह चौड़ने की कोशिश में पर कटवा बैठोगी। पहली बात तो यह कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि शिकस्त मान लूँ। दूसरी बात यह कि अगर ऐसा मौका आया कि मुझे अपनी जान जाती महसूस हुई
تو تمہارے سردار کی بیٹی کی بھی چھٹی کرا دوں گی۔ میری مطلوبہ لڑکی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی تمہاری، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرو، ورنہ میں ڈیلنگ کے بساط سمیٹ دوں گی۔ جس پارٹی کو وہ لڑکی دینی ہے اسے خانزادی تھما کر اپنی جان چھڑا لوں گی۔ میڈم، اپنا بنا بنائے گروہ ختم نہ کرو، سیدھی طرح۔ ٹھیک ہے استاد، جب ضروری سمجھوں گی تمہاری ہدایت پر عمل کر لوں گی۔ کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لو، میں بزی ہوں۔ یعنی تم مرنا چاہتی ہو؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا۔ اگر تمہاری یادداشت کام کرتی ہے تو سبق سیکھو۔ اس دن سے جب تم طاقت کے گھمنڈ میں میری طرف آئے تھے، ہمارے گروپ آپس میں ٹکرائے تھے، کیا ہوا تھا؟ تمہاری ایک بے وقوفی نے تمہیں جان کے لالے ڈال دیے تھے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا میڈم، تم نے سردار کی بیٹی پر سپاری لگا کر اچھا نہیں کیا۔ ہماری دنیا کا یہ اصول کبھی نہیں رہا، ہم دوسروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر ایک دوسرے کی عزت پر میلی نگاہ نہیں ڈالتے۔ اگر تمہارا کوئی گھر بار ہوتا تو تمہیں اب تک اس حماقت کی سزا مل چکی ہوتی۔ خیر، اب بھی تم کہاں تک چھپی رہ سکتی ہو؟ میروشا کے عذاب سے بچ جاؤ تو بہتر ہے استاد ببلو۔ وہ ایک حد تک تمہاری گستاخیاں برداشت کرے گا، پھر تمہارا جینا دوبھر کر دے گا۔ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروین نامی لڑکی میرے حوالے کر دو، اپنی اسما لے جاؤ، اپنے سردار کو سمجھا دو کہ پروین اپنے چہرے پر جتنے تھپڑ سجا کر آئے گی نا، اسما اتنی ہی چیخیں اپنے پلو سے باندھ کر یہاں سے رخصت ہوگی۔ استاد ببلو بہت سنجیدہ مزاج آدمی تھا۔ وہ میڈم کو خطرناک دھمکیاں بھی سنجیدگی سے سپاٹ لہجے میں دے رہا تھا۔ میڈم کی بات سن کر اس نے اچھا تو پھر انتظار کرو کہا اور فون بند کر دیا۔ میڈم چند لمحے تک فون کو گھورتی رہی، پھر میروشا کو کال کر کے استاد ببلو سے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ میروشا نے بتایا کہ کوٹھی میں موجود افراد بھی پوری طرح چوکس ہیں اور کوٹھی کے باہر اسپیشل فورس تعینات ہے جو ببلو کے استقبال کے لیے پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس نے میڈم کو بے فکر رہنے کا مشورہ دیا اور فون بند کر دیا۔ میروشا اور میڈم شکیلا کی باہمی گفتگو سے پتہ چلا تھا کہ وہ منشیات کی سپلائی کا کاروبار کرتی تھی۔ سونیا نے ایک نئے رخ سے پردہ کشائی کی تھی کہ میڈم لڑکیوں کو بڑے سرکاری افسروں اور سیاستدانوں کے بستروں کی زینت بناتی تھی۔ وہ اور کیا کرتی تھی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی مجھ پر عیاں کر سکتا تھا۔ سردار حیدر خان اور اس کے ہونہار گرگے استاد ببلو سے ٹکر لینے کی جرت کوئی عام عورت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ میں نے حالات کی کروٹیں دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ وہ بڑے دھڑلے سے حیدر خان کی مونچھیں اپنے پاؤں تلے دابے بیٹھی تھی۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں حق دے رکھا ہے۔ جی میڈم۔ جب تم نے سائیں دلجیت کو قتل کیا تب تمہیں کوئی ڈر نہیں لگا؟ نہیں، تب میرا خون کھول رہا تھا۔ بعد میں جب میں نورپور سے نکل رہا تھا تب میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ تم نے اتنی آسانی سے سائیں جیسے طاقتور شخص کو بے بسی کی موت مار دیا۔ کیا واقعی سائیں نے اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا؟ جی میڈم، اگر اس کا کوئی شخص پہرے پر تھا بھی تو میرے سامنے نہیں آیا۔ تم اسلحہ استعمال کر سکتے ہو؟ جی، کالج کے دور میں عرفان مرزا نے مجھے تربیت دی تھی۔ عرفان مرزا؟ وہ کون؟ وہ ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کا لیڈر تھا، میں نائب تھا اس کا۔ او یس، وہ عرفان مرزا، لمبے قد والا؟ تو تم ملتان میں پڑھتے رہے ہو؟ یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں؟ عرفان مرزا تو بڑا چالاک اور موقع پرست آدمی ہے۔ ایک دو مرتبہ اس سے واسطہ پڑا ہے، جھکائی دے کر نکل گیا۔ یہ بتاؤ تم نے اسے کیا کچھ سیکھا؟ میں نے تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ خوش ہو کر بولی، ویری گڈ، وہی تربیت تمہارے کام آ گئی اور تم نے سائیں جیسے سانڈ کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ ویسے بھی دلجیت کی زبان چلتی تھی، شراب نوشی اور زنا کی کثرت نے اس کے ہاتھ پیر سہل کر دیے تھے۔ اسے یہ گھمنڈ تھا کہ کوئی اس کی سلطنت پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہی غرور اور لاپرواہی اسے لے ڈوبی اور تمہارا وار چل گیا۔ کیا سائیں جیسے کسی اور ہاتھی کو گرانا پڑے تو تمہارے بازو کام کریں گے؟ مجھے یقین کی حد تک شبہ ہے کہ میری واپسی کی راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ لوٹوں گا تو بے موت مارا جاؤں گا، آگے بڑھوں گا تو مجھے راستے کے کانٹے صاف کرنا ہوں گے۔ اوکے، اب تم جاؤ اور اسما کو میرے پاس لے آؤ۔ کیوں کا لفظ میرے لبوں سے پھسلتے پھسلتے اٹک گیا اور میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد میں سونیا کے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے اسما کے سامنے کھڑا تھا۔ سونیا صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، کچھ کہا ہے میڈم نے؟ میڈم نے حکم دیا کہ میں اسما کو اس کے کمرے میں لے جاؤں۔ تو لے جاؤ۔ میں نے اسما کو دیکھا۔ اٹھو، میڈم نے تجھے بلایا ہے۔ اگر وہ کہیں اور ملی ہوتی تو میں اسے اپنی خاندانی روایات کے مطابق اٹھو بی بی جی کہتا۔ یہاں نہ تو وہ بی بی جی تھی اور نہ ہی میں نورپور کا دیہاتی نوجوان تھا۔ وہ چونکی۔ کون میڈم؟ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کیا بگاڑا تمہارا جو تم مجھے؟
سونیا اٹھ کر میرے عقب میں آن کھڑی ہوئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، میڈم کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ تو کیا کروں؟ وہ اٹھے تب نا۔ کیا تمہیں خدا نے ہاتھ پیر نہیں دے رکھے؟ اس کے انداز نے مجھے سمجھا دیا کہ اسما اگر نہیں جانا چاہتی تو مجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اسے میڈم کے قدموں میں لے جا کر پھینکنا ہوگا۔ میں نے قدرے درش لہجے میں اسما سے کہا، اٹھو، مجھے اٹھانے پر مجبور کرو گی تو پچھتاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لرزیں، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے دیوار کی طرف کھسک گئی، دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر چیخی، خدا کے لیے شہریار، تم تو ایسا نہ کرو، مجھے اس جہنم سے نکالو، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میرا اور سونیا کا سوانگ ناکام ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں شہریار ہوں۔ میں نے ایک پاؤں بیٹھ کے فون پر رکھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر بے دردی سے کھینچ لیا۔ اس نے تڑپ کر میری گرفت سے نکلنا چاہا مگر کامیابی نہ ہوئی اور وہ قالین پر آن گری۔ چند لمحے قالین پر پڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ کے ناخن میرے رخسار میں گڑ گئے۔ اس کی غیر متوقع حرکت اور تیز چبھن نے مجھے اس کی کلائی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چیخ کر پھر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھی۔ اس کا رد عمل نے مجھے بے حد برانگیختہ کر دیا اور میں نے اپنی پوری قوت سے تھپڑ اس کے چہرے پہ جڑ دیا۔ وہ بیڈ پر پیٹ کے بل جا گئی۔ بے اختیار میرا ہاتھ میرے رخسار تک گیا، پلٹا تو ہتھیلی پر خون کا بڑا سا داغ نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ناخن جلد میں خاصی گہرائی تک کھپ گئے تھے۔ لمحہ بلمحہ تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے دانت پیس کر بستر پہ اوندھی پڑی اسما کو دیکھا۔ پیر کی زوردار ٹھوکر رسید کی اور کمر پر لہراتی ہوئی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کا جھٹکا دیا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی۔ وہ زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر پلٹی۔ اس کا حملہ کارگر نہیں ہوا کیونکہ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ سنبھل نہ سکی اور کمر کے بل زمین پہ گر گئی۔ اس کے منہ سے خون رسنے لگا۔ نازو پلی ہوئی لڑکی پر میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی سخت پڑ گیا تھا۔ میں نے 2-3 ٹھوکریں اس کے پہلو میں ماری اور گھسیٹنا چاہا۔ وہ کراہی اور میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے شہریار، مجھ پر رحم کرو، مت مارو مجھے۔ اٹھو۔ اس نے میرا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبوچ لیا جس میں اس کے بال جکڑے ہوئے تھے۔ آہستہ سے اٹھی اور کراہتے ہوئے بولی، میں نے کیا بگاڑا؟ بکواس نہ کر۔ میں نے اپنا ہاتھ تھپڑ مارنے کے لیے لہرایا۔ اس نے ڈر کر سر پیچھے کیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو آ رہی تھیں۔ میں نے بال چھوڑ دیا اور کلائی تھام لی۔ اسے کھینچتے ہوئے سونیا کے کمرے سے نکلا اور ریٹائرنگ روم میں لے آیا۔ بیڈ پر نیم دراز میڈم کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بغور اسما کو دیکھا، ہونٹ پر ہونٹ چڑھا کر مسکرائی اور پھر بولی، یہ خون کیسا ہے؟ یہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اسما چیخی، مجھے کیوں رکھا ہوا یہاں تم لوگوں نے؟ کیا قصور کیا میں نے؟ تم جانتے نہیں ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ میرا باپ تم لوگوں کو الٹا لٹکا دے گا۔ میڈم کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس کے باپ کا نمبر ملاتی ہوں، چاہتی ہوں کہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی چیخو پکار اپنے کانوں سے سن لے۔ میں نے سر جھکایا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر اسما سے بولی، تمہارے باپ کا موبائل نمبر کیا ہے؟ گاؤں میں موبائل فون نہیں چلتا۔ گھر کا نمبر 06۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی چلی گئی۔ میڈم بٹن پش کر دی گئی۔ کال مل گئی۔ اسما کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سسک کر چپ ہو گئی۔ میڈم کا فون پر رابطہ ہو گیا۔ سردار صاحب سے بات کروائیں فوراً۔ ایسے وقت میں اسما نے قدم بڑھایا۔ میڈم کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ اسے روکو، جب میں کہوں تب اس کے حلق سے چیخیں برآمد کرانا، اوکے؟ میں نے اسما کے بال مٹھی میں بھر لیے۔ وہ سسک کر پلٹی اور مجھے گھورتے ہوئے دانت کچکچاتے ہوئے بولی، چھوڑ دو میرے بال، کمینے۔ میں نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ سہم کر بولی، نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈھل گئی۔ وہ بے دم سی ہو کر ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ سردار حیدر خان، کیسے ہو؟ ملتان سے میڈم شکیلا بات کری ہوں۔ سردار کی بات سن کر ایک زہر خند مسکراہٹ میڈم کے لبوں پر آ گئی۔ انسانوں کی طرح میری بات سنو، میں جانتی ہوں کہ تمہاری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ تمہیں شاید یہ بات کہتے ہوئے یاد نہیں رہا کہ اوپر والوں کے سر میرے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا کہ تم نے سینکڑوں معصوم لڑکیوں کی درد بھری چیخیں سن رکھی ہیں، ہزاروں فریادیں تمہارے کانوں کے پردوں پر ثبت ہیں۔ آج ایک نئی آواز سنو اور محسوس کرو۔ اسی وقت اس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں پھیلائیں اور مخصوص انداز میں ہاتھ کو نچا کر مجھے اشارہ کیا۔ میں نے اسما کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ اسما کے ہونٹوں سے ایک سسکاری نکلی۔ میڈم نے مایوسی سے سر ہلایا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی۔ میں نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ دوسری چیخ پہلی سے کہیں زیادہ المناک تھی۔ میڈم نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ کہو، کیسی خوبصورت آواز ہے نا سردار صاحب، پہچانی؟
سردار حیدر خان نے کیا کہا علم نہیں، مگر اس کی بات سن کر میڈم کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ وہ سرد لہجے میں بولی، ان دھمکیوں پر عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس طویل وقت پڑا ہے سردار حیدر، لیکن اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ملنے والی مہلت بہت کم ہے۔ فوراً میری مطلوبہ لڑکی میرے حوالے کر دو اور اپنی بیٹی وصول کرو، ورنہ تمہاری بیٹی بھی انہی کوٹھیوں کی دلہن بنے گی جن حویلیوں کے آنگن تم نے آج تک آباد کیے ہیں۔ آج رات 12 بجے، اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ میڈم نے لائن کاٹ دی، پھر کچھ سوچ کر فون پاورڈ آف کر دیا۔ خانزادی، اب گیند تمہارے باپ کے کورٹ میں ہے، چاہے تو نمبر حاصل کر لیں، چاہے تو فاؤل کھیل کر پوائنٹ گنوا لے۔ اسما کا سر جھکا ہوا تھا، وہ نڈھال انداز میں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے اسے کھینچ کر اٹھانا چاہا تو میڈم نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ اسے اٹھا کر سونیا کے کمرے میں چھوڑا، خوبصورت چہروں کو اتنا بگاڑنا بھی اچھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہلا دینا۔ میں نے اسما کو اٹھنے کا حکم دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، تم ظالم لوگ ہو، انسان نہیں ہو، ذلیل کرنے سے بہتر ہے مجھے مار ڈالو، مجھے زندہ مت چھوڑو۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، اٹھو، جب مارنے کا وقت آئے گا رعایت نہیں کی جائے گی۔ میں نہیں اٹھ سکتی۔ میں نے جھک کر اسے باہوں میں بھر کر اٹھا لیا۔ اس کے بدن میں حسن کی تمام تر تابناکیاں موجود تھیں، مگر وزن نامی کوئی شے نہ تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں اس کے بازوؤں کو چھوا تھا۔ خالے کے رد عمل نے مجھے دنیا کا خوش قسمت ترین مرد قرار دیا تھا۔ آج وہ میری باہوں کے حصار میں، میری دسترس میں تھی، مگر میرے پہلو میں دھڑکنے والا دل پہلے سے جذبات سے آری تھا۔ میں اسے ریٹائرنگ روم سے لے کر باہر نکلا، بڑے کمرے میں آیا، پاؤں قالین پر پڑے، تکیے میں الجھا اور توازن برقرار نہ رکھ پاتے ہوئے میں اسے لیے قالین پہ جا گرا۔ وہ میرے نیچے دب گئی، ہائے میں مر گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور اسے گھسیٹ کر سونیا کے کمرے میں لے گیا۔ اس دوران اسما کی کراہیں میری سما خراشی کرتی رہیں، کیونکہ میں اتنا ظالم فطرت کبھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ندامت، تکلیف یا رحمدلی کا کوئی جذبہ میرے سینے میں سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے لا کر بستر پہ پٹک دیا۔ وہ پہلو کے بل گری اور بے جان انداز میں لملیٹ ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے خون رس رہا تھا اور رخساروں پر پھیل رہا تھا۔ آنکھیں مجھ پر ساکت انداز میں ثابت تھی۔ سونیا کے نزدیک جیسے اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ صوفے میں پسر کر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی، نظریں اٹھائے بغیر بولی، گڈ شو مسٹر ہینڈسم، مارتے ہو، باہوں میں بھر کر اٹھاتے ہو اور جوانی کی شراب پینے سے کتراتے ہو، یہ کیا تضاد ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ بولی، اب اس خوخار بلی کا نقشہ بھی درست کرو۔ الماری میں کاٹن، اسپرٹ اور ٹنکچر وغیرہ پڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ میڈم کو بدصورت لوگ اچھے نہیں لگتے نا؟ فرسٹ ایڈ باکس نکالو اور اس کے زخموں پر اسپرٹ لگا کر کاٹن سویپ رکھ دو۔ کیا تمہیں میڈم نے نہیں کہا؟ مجھے میڈم کا طنزیہ انداز میں کہا گیا جملہ ذرا سہلا دینا یاد آ گیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور الماری کی طرف بڑھا۔ اس میں موجود سامان کا سرسری جائزہ لیا۔ اس سے پہلے نورپور کے سرکاری اسپتال کی میڈیکل کٹ میں نے دیکھ رکھی تھی۔ شاجی سے سیکھا ہوا ہنر کام آنے والا تھا۔ کٹ اٹھائے میں بیڈ پر آیا، اسے پکارا تو جواب میں درد، جھنجھوڑا تو اس نے بیزاری سے مجھے اور میرے ہاتھوں میں دبی کٹ کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ چہرہ در کرو، زخم کی صفائی کرنی ہے۔ میرے عقب سے سونیا کی آواز ابھری، تم اس کی بینڈیج کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرو، میں آپریشن روم میں جا رہی ہوں۔ لگتا تھا کہ وہ اسما کی نگرانی کے نام پر قید میں رہتے ہوئے بور ہو گئی تھی اور کمرے سے نکل کر چلنا پھرنا چاہتی تھی۔ وہ جو ہی کمرے سے نکلی، اسما ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، یہ ڈرامے بازی بعد میں کرنا، پہلے میرے سوالوں کے جواب دو۔ کیا مطلب؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تم شہریاری ہو نا، نورپور والے؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، تن پر اتنا کچھ بیتنے کے بعد بھی اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نہ تو کسی شہریار کو جانتا ہوں اور نہ ہی کسی نورپور سے کچھ واسطہ رکھتا ہوں، کچھ اور پوچھنا ہے؟ مانو یا نہ مانو، تم شہریاری ہو۔ پہلی مرتبہ میں نے تمہیں چاچے وریام کی دھی کے ویا پر بڑے غور سے دیکھا تھا۔ دوسری مرتبہ تب دیکھا تھا جب تم خالد کے ساتھ چمنزار میں آئے تھے، جب موبی اور اس کے گنڈے میرا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، میری نگاہ کمزور نہیں ہے۔ میں تمہیں پہچان چکی ہوں کہ تم شہر خان ہو، نورپور کے رہنے والے ہو۔ خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ کیا تم لوگ مجھے قتل کر دو گے؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے باتھ روم میں نصب شدہ واش بیسن کی ٹوٹی سے پانی بھر لایا، پھر میڈیکل کٹ کھول کر اسپرٹ، آئنٹمنٹ اور کاٹن رول نکالا، سیزر اور دوسرے ضروری آلات نکال کر کٹ کے
دھلے ہوئے ڈھکن پر رکھے اور چاہا کہ اس کے چہرے اور گردن پر چمکنے والے خون کو صاف کر دوں، مگر اس نے میرے ہاتھ کو جھٹک کر جھلائے ہوئے انداز میں کہا، میں نے کیا پوچھا ہے؟ کیا تم مجھے سختی پر مجبور کری ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں، مگر تم نہ جانے کس مٹی کی بنی ہو کہ تم پر اثر نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی کلائی کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے جارحانہ رویے کو بھانپ کر خوفزدہ ہو گئی اور سسکتے ہوئے قریب ہو گئی۔ میں نے پانی میں بھیگی ہوئی روئی سے اس کے رخسار اور گردن کی جلد کو صاف کیا۔ تازہ خون کے نیچے جمع ہوا خون ذرا مشکل سے صاف ہوا۔ اس کے ہونٹوں کو صاف کیا اور منہ کھولنے کا حکم دیا۔ ماؤتھ جیک کی مدد سے منہ کھولا اور رخساروں کی اندرونی جلد جو تھپڑ کے زور پر دانتوں سے ٹکرا کر کٹ گئی تھی صاف کی اور کاٹن کے ننھے ننھے سویب بنا کر جلد پر چپکائے۔ ایک اینٹی بائیوٹک کیپسول اور پونسٹان کی گولی کھلائی اور پانی سے بھرا گلاس لبوں سے لگا دیا۔ جب مارنی ہے تو پھر مرہم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ میری میڈم چاہتی کہ تم اس کے ساتھ تعاون کرو، جو کہا جائے بلا چوچرا اس پر عمل کرو۔ یہ مارا ماری میڈم کو پسند نہیں، مگر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہاری میڈم کا؟ وہ کراہی منہ میں کاٹن سویب رکھے جانے کی وجہ سے اس کی قوت گویائی متاثر ہوئی تھی۔ تم نے نہیں، تمہارے باپ نے پنگا لیا ہے۔ میری میڈم کا کچھ لین دین ہے، نمٹ جانے پر تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ کیا وسیب میں میرے اخوا کا پتہ چل گیا ہے؟ مجھے تمہارے وسیب کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ تم شہریار ہی ہو نا؟ کون ہے شہریار جس کا تم بار بار نام لیتی ہو؟ کہہ چکا ہوں کہ میرا نام شہریار نہیں ہے۔ پھر تمہاری شکل اس سے کیوں ملتی ہے؟ یہ سوال تم مجھ سے کرنا۔ کیا وہ مجھے ملے گا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ اسی وقت کمرے میں ٹیلی فون کی بیل بجی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی فون سیٹ نظر نہیں آیا۔ بیل بدستور بج رہی تھی۔ میری سراسیمگی دیکھ کر اسما سنگھار میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ انٹر کام بج رہا ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ میڈم کی آواز میرے کانوں میں پڑی، شہریار تمہارا چھپنا بے محل ہے۔ اسما سے سیدھی سیدھی بات کرو۔ میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی ہیں۔ وہ تمہارے کسی جھوٹ پر یقین نہیں کری، اس لیے فضول کوششوں سے بہتر ہے کہ تم اسے سردار حیدر کی کالے کرتوتوں سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جی میڈم۔ حیرت سے میرے منہ سے لفظ برآمد نہ ہو پائے۔ یہ عجب گورکھ دھندا تھا۔ وہ دور بیٹھی نہ صرف ہمارے مکالمے سن رہی تھی بلکہ اس نے اسما کی آنکھوں میں مؤذن قلبی یقین کی وارداتوں کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔ آپ بہت ذہین ہیں۔ تم نے میری ذہانت دیکھ لی، اچھی بات ہے۔ اب تم مجھے اپنی اہلیت دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ تم بگڑی ہوئی خانزادی کو کیسے اپنے دام میں لاتے ہو۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور واپس رکھ دیا، پلٹ کر اسما کے پاس آیا۔ قربت نے آگاہ کیا کہ وہ گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ کیا رونے دھونے سے تمہیں نجات مل جائے گی؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم مانتے کیوں نہیں کہ تم شہریار ہو؟ مجھے اس کی ذہنی حالت پر ترس آ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور تم کیوں اپنی بات منوانے پر وضد ہو؟ تم شہریار ہو مگر ڈر کے مارے مکرر ہو۔ تمہیں میرے بابا کا ڈر ہے، کوئی اور جانے یا نہ جانے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے تمہارے باپ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرض کیا میں ہی شہریار ہوں، پھر اس نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ اگر میں واقعتاً شہریاری ہوں تو مجھے کیا کہنا چاہے گی وہ۔ میرے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ ایک ذرا تل ملائی، پھر سنبھل کر بولی، خالد کہاں ہے؟ مجھے سوال کی توقع تھی۔ میں نے کہا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم چمنزار کے گیٹ پر بچھڑے تھے، پھر آج تک نہیں مل پائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں تک وہ بیٹھی الفاظ مجتمع کرتی رہی، پھر بولی، میں کہتی تھی نا تم وہی ہو۔ ہاں، مجھے بی بی جی کہتے تھے نا تم۔ پھر اسی بی بی کو بھری دنیا میں بے عزت اور ننگا کر دیا۔ اب بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، کیا تکلیف دی تھی؟ میں نے سر جھکا لیا۔ اس پر جھنجھلاہٹ کا دورہ پڑا۔ اس نے بغیر سانس لیے کئی سوال کیے، کئی تانے دیے اور اپنے طور پر ہی ان کے جوابات سے سرفراز کیا۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو میں نے سر اٹھایا۔ اسما، احترام ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، محبت کی شارہ بھی دو رویا ہوتی ہے۔ تمہیں بی بی جی کہا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بہن کو بھی احتراماً بی بی جی ہی کہہ کر پکارا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، ایک ہی خون، ایک ہی جاتی۔ کیا ہوا جو تمہارے بابا کے پاس جاگیر اور روپیہ پیسہ آ گیا اور ہم تہی دست رہ گئے؟ سردار حیدر خان تمہارا بابا بیساکھیاں مانگنے نورپور آیا کرتا ہے۔ اسے اسمبلی تک پہنچنے کے لیے ہم دیہاتیوں اور غریب لوگوں کے ووٹ درکار ہوتے تھے۔ تب بھی ہم نے کبھی اسے مانگنے کی اذیت سے دوچار نہیں کیا، بلکہ اس کی آوبھگت کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ہمارے ووٹ اس کے انتخابی نشان سے چپکے ہوئے ہیں، بھلے وہ ہمیں کوئی گلی، نالی، پلی یا سولنگ دے یا نہ دے۔
ووٹ اسے ملتے رہے ہیں اور ملتے رہیں گے۔ نورپور کے کسی لڑکے کو تمہارے بابا نے آج تک نوکر نہیں لگوایا، کسی بیٹی کے لیے جہیز فنڈ سے رقم نکلوا کر نہیں دی، پھر بھی نورپور والے اس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ اسما، تمہیں بی بی کہا کرتا تھا، مگر آج نہیں کہوں گا، کیونکہ آج تم عام سی لڑکی ہو جس کا نام اسما ہے۔ میری نظر میں تم خانزادی نہیں رہی ہو، بلکہ کمین زادوں سے بھی بدتر لڑکی ہو۔ تمہارے باپ نے میری بہن کو اغوا کرایا ہے۔ کیوں؟ جانتی ہو کیوں؟ اس نے اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے اپنی برادری کی غریب بیٹی کو، اپنی بیٹی کو لقمہ بنایا ہے۔ وہ اب بھی اس کی تحویل میں ہے۔ میں شاید کبھی بھی حرکت نہیں کرتا، مگر تمہارے باپ کی کمینگی کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تجھے اسی طرح اغوا کرنا پڑا جس طرح تمہارے بے غیرت باپ نے میری بہن کو جیتے جی بغیرتی کے دلدل میں اتار دیا ہے۔ وہ اگر زندہ بچ بھی گئی تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ ہر انگلی، ہر نگاہ تیر بن کر اس کا بدن چھیدے گی، جبکہ تم یہاں سے جانے کے بعد بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی یہاں لائے جانے سے پہلے تھی، کیونکہ کسی کو تمہارے بارے میں کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوگی۔